आए खुदावंद, मैं तुझ ही को पुकारूंगा। आए मेरी चट्टान, तू मेरी तरफ से कान बंद न कर। ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे तो मैं उनकी मानिंद बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। जब मैं तुझसे फरियाद करूं और अपने हाथ तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ उठाऊं तो मेरी मिन्नत की आवाज को सुन ले। खुदावंद मुबारक हो इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है। मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया है और मुझे मदद मिली है। इसीलिए मेरा दिल निहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सिताइश करूंगा। कलामी ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और खुदा के हुजूर मेरी दुआ अपने लिए भी और आपके लिए भी ये है कि वो हम पर रहम करे हमारे हाल के मुताबिक और हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा बड़ा काम कर दे। ताकि हम हैरान हो जाएं और कहें वाह वाह, हाय खुदावंद, मैंने तुझ पर तवक्कुल किया और मुझे मदद मिली। तूने मेरे लिए वो काम कर दिया जो मेरी समझ से भी बाहर और मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। खुदा ऐसा करेगा आपके लिए, यकीन जानो, शक न करना। कलामी जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, सुनो खुदा का कलाम। खुदा का कलाम पाक है। मैं तो कमजोर हूं, निकम्मा नौकर हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब आप उसका कलाम सुन रहे हैं तो उसकी नजर आप पर है। और अगर आपकी जिंदगी में खुदा को जानने की भूख और प्यास है, उसके नजदीक आने की भूख और प्यास है, कोई ऐसी मुसीबत है जिसकी वजह से आप निराश हैं, नाउम्मीद हैं, तो सुनने से ईमान पैदा हो जाएगा। उस ईमान की वजह से जब आप उसका नाम लेंगे, उसे पुकारेंगे, तो वो एक ऐसा काम कर देगा जो कोई और नहीं कर सकता। यह बात सच है और तमाम दुनिया में लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं। खुदावंद मुबारक हो, ये खुदा के बंदे ने कहा, इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है। उनका कहना यह है कि मेरे अंदर कोई ताकत रही नहीं थी, खुदावंद खुद मेरी ताकत बन गया। मेरी हिफाजत करने वाला कोई नहीं था, मैं तो छोड़ दिया गया था। वो मेरी सिपर बन गया, वो मेरी हिफाजत बन गया है। मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया, उस पर भरोसा कर लिया, तो मुझे मदद मिली मुझे मदद मिली। मैंने उस पर तवक्कुल किया और मुझे मदद मिली है।
اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ بہت لوگ ہیں جو آج اس لیے خداوند کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ انہیں اس کی محبت کا اور اس کی قدرت کا تجربہ ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اس حالت میں جب ان کے پلے کچھ رہا نہیں تھا، ہاتھ خالی ہیں، دل پریشان ہے، دامن میں کچھ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب نے ترک کر دیا ہے، تو انہوں نے خداوند کو پکارا، اس خدا کو پکارا جس نے اپنے آپ کو یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے، جو خدا کی محبت ہے، جو خدا کا فضل ہے، جو اس کی دیا ہے، جو گنہگاروں کے لیے آیا ہے، اور پھر جو سلوک ان کا ہوا ہے، جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے، جو برکت انہیں بخشی گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں خداوند تو مبارک ہے۔ میرا تو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، تو نے میرا دامن بھر دیا، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، میں ستائش کروں گا، ہمیشہ تیری تعریف کروں گا۔ عجیب بات یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے، خدا کی عجیب بات یہ ہے کہ خدا ان کو مبارک کہتا ہے، جو اس وجہ سے اسے مبارک کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کی محبت کا تجربہ کیا ہے، خدا کی رحمت ان پر ہوئی ہے، اور وہ اس کی ستائش اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا انہیں دیکھ کے کہتا، آئے میرے بیٹے تو مبارک ہے، آئے میری بیٹی تو مبارک ہے۔ وہ جو نردھن تھے اس نے انہیں دھنی بنا دیا ہے، اور انہیں کہتا تو دھنیہ ہے میری بیٹی، دھنیہ ہے تو میرے بیٹے، کیونکہ تو نے اپنا دامن میرے سامنے پھیلایا، کیونکہ تو نے مجھے پکارا، تو مبارک ہے۔ تو خدا کے کلام میں جہاں لوگ، خدا کے بندے اس کو مبارک کہتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کو خداوند مبارک کہتا ہے، دھنیہ کہتا ہے۔ آپ دیکھنا، ان کا ذکر میں آپ کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کو کہیں گے دھنیہ ہے تو، خداوند تو مبارک ہے، کیونکہ تو نے یہ برکت مجھے دی ہے۔ شکر گزاری کریں گے اس کی، اسے مبارک کہیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں وہ دھنی کہتا ہے، دھنیہ کہتا ہے، مبارک کہتا ہے۔ زبور 32 دیکھیے میرے ساتھ، خداوند کے کلام میں سے زبور 32، اس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی۔ مبارک ہے وہ، بخشی گئی، یعنی کہ بخشی جائے گی، یعنی کہ خطائیں انہیں دکھ دے رہی ہیں، نہیں، خطا بخشی گئی۔ جن کا گناہ ڈھانکا گیا، یہ نہیں کہ جو اپنے گناہوں کو ڈھانک رہے ہیں اپنی نیکی اور راست بازی سے، جو گناہ کو چھپا رہے ہیں، مبارک وہ ہیں جو چھڑا دیے گئے ہیں، چھپنے کی ضرورت نہیں انہیں۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا، وہ بھائی، وہ بہن جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، اس کا حساب صاف ہے۔ اب یہ گناہوں کی معافی کا یقین اسی زندگی میں خدا دینا چاہتا ہے۔ اسی زندگی میں ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ جیسے اس نے کہا ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ جنہیں اس کا تجربہ ہو گیا ہے اسی زندگی میں ہی وہ جو اپنے نام کی خاطر، وہ نام کون سا نام ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں، جب وہ دنیا میں آیا ہے تو کہا گیا، فرشتے نے کہا تھا کہ اس کا نام تو یسوع رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ گناہوں سے نجات دینے کے لیے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کسی سے یوں کہا، جب بھی تیرے گناہ معاف ہوئے، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، لوگ اعتراض کرتے تھے اور صحیح اعتراض کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ ٹھیک کہتے تھے، لیکن وہ معاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے،
کیونکہ وہ جسم میں خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ خدا کا کلام آواز میں ظاہر ہوا تو ہم نے کہا یہ خدا کی آواز ہے۔ خدا کا کلام ظاہر ہوا تو اسے وہ ضبط تحریر میں آ گیا، لکھ دیا، تحریر ہے، شبد میں آ گیا، وہ ہم کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا شبد ہے۔ وہی ہے جو جسم میں ظاہر ہوا، اس میں ہم نے خدا کی محبت کو بھی دیکھا ہے، خدا کی قدرت کا تجربہ کیا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ تو جب لوگ اس کے پاس آتے تھے تو وہ ایک کام کرتا تھا، وہ کام جس کے بارے میں پرانے عہد نامے میں بائبل میں ساری جگہ ذکر ہے کہ وہ یہی کام کرے گا۔ اور جو خداوند یسوع مسیح کے کلام میں جس نبی کا ذکر ہے اس کا نام ہے یوحنا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، یہ توبہ کا بپتسمہ، تم توبہ کرو، لیکن توبہ سے تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، تم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکو گے، کوشش کرو گے توبہ پھر ٹوٹ جائے گی، لیکن یہ وہ ہے جو تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ کیوں، کیسے دے گا؟ لکھا یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جب کوئی یسوع مسیح کے پاس آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں کہاں جاؤں، میرا پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ بوجھ کیسے کب تک اٹھائے پھروں، وہ کہتا آج ہی نجات کا دن ہے، آج نجات کا دن ہے۔ اگر آج اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، یہ لکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج تمہیں یہ خوشی نصیب ہو سکتی ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ تمہارے گناہوں کو ڈھانک دے گا۔ اور پھر لکھا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ وہ شکر گزاری کرتے ہیں خدا کی اور کہتے ہیں خداوند تو نے میرے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیا، میں تیرا شکر گزار ہوں اس خوشی کے لیے جو اب مجھے نصیب ہے، اس آزادی کے لیے جو تو نے مجھے اب دے دی، بوجھ اتر گیا میرا۔ وہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند تو مبارک ہے، داؤد کی طرح کہتے ہیں آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے، آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ جیسے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے ایسے وہ ترس کھاتا ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بد کرداریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، تو کہتا مبارک ہے وہ جس کو یہ تجربہ ہو گیا ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے اٹھا لیا گناہ میرا، جس کا گناہ ڈھانک دیا گیا، جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، اسے خدا مبارک کہتا ہے جو خدا کی اس محبت کا یقین کر لے اور اس کے پاس آ کے کہہ دے میں گناہ گار ہوں، میں چھوٹنا چاہتی ہوں، مجھے چھڑا لے گا۔ گناہوں کی معافی کی خوشی جسے نصیب ہوئی ہے، جو اس خوشی کی وجہ سے اسے مبارک کہہ رہا ہے، خدا اسے دیکھ کے کہتا ہے میری بیٹی تو مبارک ہے، میرے بیٹے تو مبارک ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے، مجھے معلوم ہے میں نے تیرے گناہوں کو ڈھانک دیا ہے، اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں جن کو خدا ان کے کلام میں مبارک کہا گیا ہے۔ متی کی انجیل اور اس کا 16واں باب، متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور 13ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو 13ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، 16 باب متی کی انجیل 16واں باب اور 13ویں آیت سے۔ جب یسوع قیصریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں۔ تو یوحنا بپتسمہ دینے والا تو مر چکا تھا، تو ان کا خیال تھا کہ شاید وہ مردوں میں سے جی اٹھا یا اس کی روح ہے اس میں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا وہ بھی جا چکا تھا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے اس سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں رات دن، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو کچھ میں کرتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو۔ یہ نہیں کہ میں کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ اور ہوں،
تمہیں کچھ اور کہتا ہوں، اپنے لیے کچھ اور کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے. تمہاری آنکھوں کے سامنے میری زندگی، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب دیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. بہت بڑی بات کہہ دی. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. مبارک ہے وہ، خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں، مبارک ہے وہ شخص جس پر خدا یہ ظاہر کر دے کہ میں کون ہوں. کیونکہ انسان نہیں جان سکتا کہ یسوع مسیح ہے کون. وہ جسم میں ہے خدا کا کلام، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر خدا ظاہر کر دیتا، کہتا خون اور گوشت نے نہیں، یعنی انسان نہیں یہ بات تجھ پر ظاہر کر سکتا، انسان کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے. یسوع مسیح نے ایک اور جگہ یہی بات کہی ہے، متی کی انجیل اس کا 11واں باب. دیکھیے ذرا میرے ساتھ، متی کی انجیل اس کا 11واں باب، اور اس میں ایسے لکھا ہے، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے. کہتا باپ کے سوائے کوئی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں. تو مبارک ہے، تجھ پر اس نے ظاہر کر دیا ہے. اور دنیا میں آج بہت لوگ ایسے ہیں جو کسی وقت الجھے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی ہم کیا کہیں یسوع مسیح کے بارے میں، کون ہے وہ. دنیا بھر میں لوگوں کے دنیا بھر کی رائیں، عجب عجب رائیں، ان کی عجب عجب خیال ہیں. لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ خدا نے ان پر ظاہر کر دیا کہ مسیح کون ہے، اور خدا یسوع مسیح خود ان پر ظاہر ہو گیا. وہ مبارک لوگ ہیں. ایک بہت بڑی برکت ہے کہ کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ یسوع مسیح ہے کون. کیونکہ جس کے سامنے سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے پھر اسے خدا کا دل دکھائی دیتا ہے، پھر اس کے دن بدل جاتے ہیں، پھر اس کا دل بدل جاتا ہے. مبارک ہے تو، کیونکہ خدا نے تجھ پر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ مسیح کون ہے. آپ پر ظاہر کیا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کون ہے. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا. دیکھا کلام مجسم ہوا، جسم میں ظاہر ہوا. ایک مقصد ہے جس کی وجہ سے اس نے جسم کو پہن لیا ہے. اس کلام نے جو آواز میں آیا ہے اور طریقے سے ظاہر ہوا ہے، پھر ایک اور سب سے بڑے مقصد کو لے کر اس نے جسم پہن لیا ہے، انسانی جسم میں ظاہر ہوا ہے. مبارک ہے وہ انسان جو پہچان سکتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے پہچان بخشی ہے. پھر وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اسے خداوند کہتے ہیں، پھر وہ خوشی سے اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیتے ہیں. مبارک ہے تو بر یونا پطرس، کیونکہ خدا نے تجھ پر یہ ظاہر کر دیا کہ میں کون ہوں. کوئی نہیں جان سکتا جب تک وہ ظاہر نہ کرے. کوئی اسے خداوند کہہ نہیں سکتا جب تک خدا اس پر ظاہر نہ کر دے کہ یہ وہ ہے جس کے سپرد تمہیں اپنی زندگی کرنی چاہیے. اور جو اس کے سپرد ہو گیا ہے، اس کی زندگی کو دیکھ کر خدا کہتا ہے تو مبارک ہے، کیونکہ تم نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے. تیری زندگی میں میرے مقصد پورے ہوں گے. مبارک ہے وہ جس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں. مبارک ہے وہ جس پر ظاہر ہو گیا ہے کہ گناہ گاروں کو بچانے والا کون ہے. گناہوں کی بخشش کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کون ہے جو گناہ بخش سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو گناہ اٹھا لیتا ہے؟ وہ کون ہے جس میں خدا نے اپنی محبت اور اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے؟ وہ پہچان لیتے پھر یسوع مسیح کو. پولوس خداوند یسوع مسیح کا مخالف، مسیحوں کو ستانے والا، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا ہے تو وہ گر گیا اور کہتا ہے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا. اٹھ، تجھے تمام دنیا میں گواہ مقرر کر دوں گا، تجھے استعمال کروں گا تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ پہچان سکیں کہ میں کون ہوں. مبارک ہے وہ جس کے گناہ بخشے گئے. مبارک ہے وہ جس کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا گیا ہے
اور آج وہ پہچان سکتا ہے کہ یسوع کون ہے، پھر اس کے پاس آتے ہیں، پھر اسے چھوڑتے نہیں۔ پھر خدا کے کلام میں ایک جگہ یہ لکھا ہے، متی کی انجیل 5واں باب، یہ اور لوگ ہیں جن کو مبارک کہا گیا ہے۔ دیکھو یہ لکھا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا کہنا ہے، 5واں باب اور 11ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، خدا نے ظاہر کر دیا کہ وہ کون ہے، پھر آپ اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ میرے سبب سے لوگ لعن طعن کریں گے، ستائیں گے، ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، جھوٹ موٹ کہیں گے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے ستایا تھا۔ مبارک ہوگے تم، مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ستایا جاتا ہے۔ جب لوگ ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ جب تم برداشت کرو گے، جب تم ان کے لیے دعا کرو گے، ستانے والوں کے لیے، لعن طعن کرنے والوں کے لیے برکت مانگو گے، جیسے میں نے کیا ویسے تم کرو گے، تب میرا آسمانی باپ تمہیں دیکھ کے کہے گا، میری بیٹی تو مبارک ہے، میرے بیٹے تو مبارک ہے۔ یہ لوگ مبارک ہیں جو اس کے نام کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں۔ پھر دیکھو ایک اور بات، جب خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی، وہ آنے والا ہے، اور تمام دنیا میں اس بات کا چرچا اور انتظار ہے کہ خداوند یسوع آئے گا۔ تو دیکھو یہاں یہ لکھا ہے 25ویں باب میں، متی کی انجیل اس کا 25واں باب 31ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا، سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے تخت پر، جلال کے تخت پر بیٹھے گا، سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، بھیڑوں کو اپنی دہنی اور بکروں کو بائیں طرف کھڑا کرے گا۔ جس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، میرے باپ کے مبارک لوگو، جنہیں میرا باپ مبارک کہتا ہے، چلے آؤ۔ بادشاہی باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، قید میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ یہ خداوند کے جو مبارک لوگ ہیں، یہ ان کا چال چلن ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ جن کے گناہوں کو بخش دیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو گئی ہے، انہیں خدا دیکھ کر کہتا تو مبارک ہے، تو مبارک ہے۔ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جا رہے ہیں، انہیں خدا کہتا تم مبارک ہو۔ اور وہ لوگ جن پر خدا نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ مسیح کون ہے، انہیں مبارک کہا گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو مسیح کی زندگی اپنے اندر سے ظاہر کر رہے ہیں، اس کی خوبیاں ظاہر کر رہے ہیں، اس کی محبت، اس کی معافی، اس کی حلیمی، اس کی خدمت گزاری اپنی زندگی میں ظاہر کر رہے ہیں، انہیں خدا یسوع مسیح کہتا تم خدا کے مبارک لوگ ہو۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، یہ برکت وہ آپ کو دینا چاہتا ہے تاکہ آپ کو یوں کہہ سکے، بیٹی تو مبارک ہے، بیٹا تو مبارک ہے میری نظر میں۔
آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں پیارے دوست، پیارے بھائی، پیاری بہن۔ گناہگار انسان کو لوگ نہ جانے کیسے کیسے نام دیتے ہیں، کیسے کیسا سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن خدا کا پیار جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے، اس پیار کو قبول کرنے والے جب خدا کی آنکھوں سامنے ہوتے ہیں، خدا کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں، تو خدا نے ان کو ایک اور نام دیا ہے۔ جو خدا کی محبت کا یقین کر کے یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کے گناہوں کو اٹھا لیتا ہے، انہیں خدا مبارک کہتا ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، اور جس کی بدکاریوں کو خدا حساب میں نہیں لاتا۔ یہ خدا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں ہم قیدیوں کی طرح، مجرموں کی طرح رہیں، اور ہمیں کبھی یقین ہی نہ ہو، معلوم ہی نہ ہو سکے کہ خدا نے ہم کو بخش دیا ہے یا نہیں بخش دیا ہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں، کشمکش میں رہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیار کا یقین کر کے اس کی معافی جو یسوع مسیح میں اسے قبول کریں۔ پھر خداوند ان کو مبارک کہتا ہے جن کی آنکھوں پر سے وہ پردہ ہٹا دیتا ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ خداوند ہے، پھر کہتے ہیں یہ یسوع ہے جو گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ یہ تو امانویل ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب تک یہ پردہ نہ اٹھایا جائے، جب تک خدا نہ سمجھ دے، اس وقت تک ہم ڈھونڈتے رہتے، بھٹکتے پھرتے۔ خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا تھا مبارک ہے تو، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نے کسی انسان نے نہیں تجھ پر ظاہر کی، میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کیا ہے کہ میں کون ہوں، اس لیے تو مبارک ہے خدا کی نظر میں۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر جن کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے، انہیں لوگ تباہ کرنا مانگتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں بلا وجہ۔ خداوند کہتا اگر تم ان کے ساتھ ان کی برائی کی وجہ سے برا سلوک نہ کرو، ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، دشمنوں سے محبت رکھو، تو تم خدا کی نظر میں مبارک ہو، کیونکہ وہ آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ تمہاری زندگی میں میری خوبیاں ظاہر ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تم نے مصیبت کے ماروں کے لیے کیا کیا ہے، غمزدہ لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، تنہا لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، کیونکہ وہ جو مبارک لوگ ہیں ان کو خدا استعمال کرتا ان کے لیے جنہیں سب نے ترک کر دیا، کہ ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا وہ مبارک بھائی آپ ہیں؟ کیا وہ مبارک بہن آپ ہیں؟